अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। देखिए, किसी भी जमात के बारे में इल्ज़ाम तराशी करना और कुछ भी इल्ज़ाम आयद कर देना ये बहुत ही भयानक गलती है। जमात अहले हदीस का क्या अक़ीदा है, उनका क्या मनहज है, वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, इस बारे में अगर कोई कुछ ज़बान खोलता है तो उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो मेंशन करे, हवाले दे, यानी जमात अहले हदीस से बाकायदा प्रूफ करे कि वो ऐसा कहते हैं या ऐसा बोलते हैं। लेकिन बगैर हवाले के और बगैर प्रूफ के ऐसे ही इल्ज़ाम तराशी कर देना ये बहुत ही नाज़ेब हरकत है। ये दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट है, देख सकते हैं। इसमें किसी ने सवाल किया है कि अहले हदीस के बारे में सवाल किया है कि उनसे शादी कर सकते हैं कि नहीं, और अहले हदीस इमाम के पीछे नमाज कबूल होगी कि नहीं। तो इन्होंने जो जवाब दिया है, आप देखें इस जवाब में अहले शेख, आप हदीस पर पूरा जवाब एक बार पढ़ ही लें, बेहतर रहेगा। मैं जी, पढ़ देता हूँ, पूरा जवाब मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, सवाल है कि क्या आप अहले सुन्नत वल जमात, मेरा अकीदा देवबंदी है, और अहले हदीस के दरमियान बड़े फ़र्क को बताएंगे। क्या हम, यानी देवबंदी और अहले हदीस के दरमियान फ़र्क के बारे में साइल पूछ रहा है। क्या हम उनसे शादी कर सकते हैं, यानी अहले हदीस से शादी कर सकते हैं? क्या अहले हदीस इमाम के पीछे नमाज कबूल होगी, ये सवाल है। यानी शादी कर सकते कि नहीं, फ़र्क क्या है दोनों में, शादी कर सकते कि नहीं, नमाज कबूल होगी कि नहीं। जवाब देखें इनका। आप अपने मसलक अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद से तो वाकिफ़ ही होंगे। अहले हदीस के अक़ायद ये हैं कि वो इजमा व क़ियास को हुज्जत नहीं मानते। सहाबे कराम, फ़ुक़हाए इज़ाम और सलफ़े सालिहीन पर तानो तशनी करते हैं, तक़लीद को शिर्क जानते हैं, तरावी 8 रकत के कायल हैं, वगैरह वगैरह। अगर इनकी लड़कियों के अक़ायद भी इसी तरह के हों तो उनसे शादी ना करनी चाहिए। इसी तरह अहले हदीस के ऐसे इमाम के पीछे जो मज़कूरा अक़ायद रखता हो और वाजिबात और फ़राइज़ में दूसरे मज़हब वालों की रियायत ना करता हो, यानी खून वगैरह नाक़ज़े वज़ू चीज़ के निकलने से वज़ू का एहतमाम ना करता हो, ऐसे इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा ना करें। ये देख लीजिए, ये इनका फतवा है। ये ऑफिशियल दारुल उलूम की वेबसाइट का पे है। उनकी ये वेबसाइट दारुल पे उलूम आप की देख सकते हैं ऑफिशियल कि कितना जी जहरीला फतवा है और कितने जो है किस तरह से इल्ज़ामात धड़ल्ले से लगा दिया इन्होंने। बिल्कुल बचकाना बातें हैं। इस तरह की एक मारूफ जमात के बारे में इस तरह की बातें करना, वो भी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह की बात लिख देना। पता नहीं ये कौन मुफ्ती साहब है जिन्होंने इस तरह की बातें लिख दी हैं। अब आइए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहले कहा कि अहले हदीस के अक़ायद ये हैं कि वो इजमा व क़ियास को हुज्जत नहीं मानते। इजमा और क़ियास को हुज्जत नहीं मानते। कोई हवाला नहीं दिया उन्होंने कि किस अहले हदीस आलिम ने कहा है, कहाँ उनका स्टेटमेंट है। देखिए, अहले हदीस के बारे में ये कहना कि इजमा और क़ियास को हुज्जत नहीं मानते, ये बहस जो है बुहतान है, इत्तेहाम तराजी है। ये बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे कोई अहले हदीस के बारे में कह दे कि ये हदीस को हुज्जत नहीं मानते, ये हदीस को हुज्जत नहीं मानते। जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं ना, उनके बारे में ये कह दे कि हदीस को हुज्जत नहीं मानते, ये लोग हदीस पर एतमाद ही नहीं करते हैं। कितना बड़ा जो है इल्ज़ाम तराशी, कितनी बड़ी बुहतान तराजी होगी। यही मामला इजमा और क़ियास के ताल्लुक से है। अहले हदीस या जितने भी उलमा हैं, इजमा मानने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आदमी खड़ा होकर इजमा का दावा कर दे और हम उसको मान लें। तो जैसे हदीस हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आदमी हदीस के नाम पर जो चाहे हमें दे दे, हम उसको मान लें। तो ऐसे इजमा है, इजमा के नाम पर कोई भी आदमी हमें कुछ भी थमा दे, हम उसको मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इजमा अगर साबित शुदा है, वह यकीनन अगर वह साबित है, यानी इजमा बिल्कुल मालूम शुदा है, साबित शुदा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तब कौन अहले हदीस है जिसने इनकार किया? कोई एक मिसाल बता दें ये साहब, कोई एक मिसाल बता दें कि अहले हदीस ने किसी मसले में इजमाए उम्मत की मुखालफत की है। उस मसले में पहले इजमा साबित करें, उसके बाद ये बताएं कि अहले हदीस ने इस मसले में इजमा की मुखालफत की है। तो इजमा के अहले हदीस जो है मुखालिफ नहीं है। देखिए, एक किताब है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें किताब का नाम है कि मिन उसूल फ़िक़्ह अला मनहज अहल हदीस, कि अहले हदीस के मनहज पर उसूल फ़िक़्ह। तो उस किताब में आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले दलील पर बहस करते हुए ये बताया गया है कि दलील क्या है। तो कुरान और हदीस के साथ साथ उसमें साफ लिखा हुआ अल इजमा वल क़ियास, इजमा और क़ियास का वहाँ पे जिक्र है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि इजमा क़ियास को बतौर दलील जिक्र करने का ये मतलब नहीं है, ना अहले हदीस के यहाँ ना किसी के यहाँ, ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इजमा और क़ियास ये कुरान और हदीस से हट कर, जैसे कुरान हदीस का मसदर क्या है, असल कुरान हदीस कहाँ से आया? अल्लाह ताला की तरफ से। कुरान अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے. تو قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اجماع اور قیاس کا ان دونوں سے یعنی قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کوئی بھی یعنی مسلمان لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں اور جیسا چاہیں جو ہے رائے قائم کر لیں، وہ اجماع ہے، وہ حجت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اسی طرح سے قیاس کی کسی بھی کے ذہن میں کوئی بھی بات آ گئی، دماغ میں کچھ بھی آ گیا اور قیاس کرنے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اس کو مان لو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اجماع جب ہوگا نا تو اجماع کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کے دلائل سامنے ہوں گے، اور قرآن اور حدیث کے دلائل پر یعنی قرآن حدیث کے نص کو سمجھنے پر اجماع ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسترک حاکم وغیرہ کی کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوتی. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی حدیث کو سمجھنے میں یا کسی آیت کو سمجھنے میں اگر امت متفق ہو گئی تو وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے، وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے، اس کا ماننا لازم ہے، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اجماع کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ قرآن حدیث اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، یعنی قرآن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، حدیث کی کوئی دلیل نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں صریح نص نہیں ہے، حدیث میں کوئی صریح نص نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کوئی صریح نص نہیں ہے. اب علماء نے اجتہاد کیا، استدلال کیا اور اس پر جو ہے اجماع ہو گیا، اس پر اجماع ہو گیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ بنا لیا اجماع. ایسے اجماع کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس میں قرآن حدیث سے کسی بھی طرح کی کوئی دلیل نہ ہو. جب امت اتفاق کرے گی تو اس کسی بھی مسئلے پہ اتفاق کرتے ہوئے قرآن یا حدیث سے استدلال کریں گے. وہ ایسا نہیں کہ اپنے من سے اپنی عقل سے کوئی بات کہہ دیں گے بولیں گے اجماع ہو گیا، نہیں، استدلال کریں گے. تو یہ ہے اجماع، یعنی اجماع ثابت شدہ ہونا چاہیے. اگر واقعی امت نے قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کسی مسئلے پر اتفاق کیا اور یہ ثابت شدہ ہے تو یہ حجت ہے. کسی بھی اہل حدیث عالم نے اس کا انکار نہیں کیا. اہل حدیث اگر انکار کرتا ہے، اور صرف اہل حدیث نہیں ہے، ہر مذہب والے، ہر مسلک والے انکار کرتے ہیں ایسے اجماع کا جس کا ثبوت وہ نہیں مانتے، جس کا ثبوت جو ان کی نظر میں لگتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اجماع کو نہیں مانتے. تو اجماع کا دعویٰ تو یہ چاروں مذاہب والے ہیں تو بہت یعنی کسی بھی مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، یعنی بہت سارے مسائل میں اجماع کا دعویٰ کر لیتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں اجماع ہے، اجماع ہے. جیسے ابھی دیکھیے 20 رکعت تراویح کا مسئلہ، کہتے ہیں 20 رکعت تراویح پہ سب کا اجماع ہو گیا. کدھر اجماع ہو گیا؟ بیکار کی باتیں ہیں، سب فضول کی باتیں. تو ایسے جھوٹے اجماع جو ہے، جھوٹا دعویٰ، جیسے جھوٹی حدیث ہم نہیں مانتے ہیں تو جھوٹا اجماع بھی ہم نہیں مانتے ہیں. ہاں، جیسے حدیث کو ماننے کے لیے ہم لازم قرار دیتے ہیں کہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہو، ایسے اجماع کو ماننے کے لیے یہ ہم لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ ثابت شدہ ہو، ایسا نہ ہو کہ من گھڑت دعویٰ ہو. تو یہ اجماع کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے، یہ غلط بات ہے. اور قیاس کا مسئلہ یہ ہے، قیاس میں تو جو قیاس کے ایک رکن ہے وہ علت ہے، یعنی قرآن و حدیث نے کوئی علت بتائی ہے، اس علت کے لیے دلیل چاہیے قرآن و حدیث سے. تو قیاس بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. وہ مشہور واقعہ نا کسی شریف میں نے پیش کیا تھا کہ امام مالک کے شاگرد امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد، ان دونوں میں جو ہے مناظرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا. اور مباحثے میں یہ ہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد جو امام شافعی تھے وہ امام مالک رحمہ اللہ کی خوبی بتانا چاہتے تھے، اور امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خوبی بتانا چاہتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ قرآن کے سب سے زیادہ جانکار کون ہے، امام حنیفہ یا امام مالک؟ تو امام محمد نے کہا کہ امام مالک. پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ حدیث کے زیادہ جانکار کون ہے، ہمارے استاد امام مالک یا آپ کے استاد امام حنیفہ؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ. پھر امام محمد رحمہ اللہ کو شاید یہ لگا کہ اب یہ قیاس کی بات آئے گی تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اس میں سب سے زیادہ ماہر ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اب رہی بات جو قیاس کی، پھر آثار سلف کے بارے میں پوچھا تو اس میں بھی کہا گیا کہ امام مالک جو ہے زیادہ جانکار ہیں. پھر جب قیاس کی بات آئی تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ قیاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے آگاہی ہو، یعنی قرآن و حدیث آثار صحابہ پر واقف ہو، اس کے بغیر قیاس نہیں ہو سکتا. تو جو شخص ان نصوص سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، اس میں مہارت نہیں رکھتا ہے، وہ قیاس کہاں سے کرے گا؟ وہ تو قیاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے من سے جو چاہیں آپ کہہ دیں، اپنی عقل میں کوئی بات آئی وہ کہہ دیں اور وہ حجت ہے، بالکل نہیں. قیاس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اصل قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیے، یعنی جس علت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ قیاس کریں گے اس علت، وہ علت منصوص ہو، قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہو، اس کے بعد ہی آپ قیاس کریں گے. تو اس معنی میں جو قیاس ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ قیاس میں بھی اصل دلیل قرآن و حدیث کی ہوتی ہے.
اب قرآن و حدیث سے استدلال کا ایک خاص طریقہ، اس طریقے کا نام، اس پروسیس کا نام قیاس ہے. یعنی قرآن و حدیث سے ایک خاص طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے، اس استدلال کا نام قیاس ہے. قیاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ سے بندوں نے اپنی طرف سے، لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی دین بنا دیا. تو اس طرح سے جو قیاس ہوتا ہے، قیاس کے جو شرائط ہیں جس کو قیاس صحیح کہتے ہیں، اس کو تو مانتے ہیں، وہ تو استدلال کا ایک نام ہے، اہل حدیث کا اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن اب قیاس کے نام پہ آپ قیاس فاسد لے آئیں، یعنی جو فاسد، قیاس صحیح نہ ہو، قیاس فاسد ہو، یہاں فوارق پائے جاتے ہیں، قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اوٹ پٹان کچھ بھی قیاس، شیطانی قیاس آپ لے آئیں، تو اس طرح کے قیاس ہم نہیں مانتے، جیسے ضعیف من گھڑت حدیث ہم نہیں مانتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل حدیث قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، اجماع بھی مانتے ہیں، قیاس مانتے ہیں، لیکن قرآن کے نام پہ وہی مانیں گے جو باقاعدہ دو دفتیوں کے بیچ میں موجود ہو. کوئی آدمی قرآن کی آیت گڑھ لے، ہم تھوڑی مانیں گے کہ قرآن کے نام سے کوئی آیت گڑھ لے بنا لے اس کو ہم مان لیں. ایسے حدیث ہم وہ مانیں گے جو صحیح سند سے ثابت ہو. اب کوئی من گھڑت حدیث لا کے پیش کرتے، ضعیف حدیث لا کے پیش کرتے، ہم اس کو تھوڑی مانیں گے. ایسے ہی اجماع ہم وہ مانیں گے جو ثابت ہو. اب کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا پھرے کہ اجماع کا 20 رکعت پہ اجماع ہے، تو دعویٰ کرتے پھرے، اسے جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ایسے کوئی دعویٰ کرے کہ 4 اماموں کی تقلید پر اجماع ہو گیا، بیکار کا دعویٰ ہے، خرافاتی دعویٰ ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. اور اسی طرح سے قیاس کا مسئلہ ہے، اگر قیاس واقعی قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کیا گیا ہے، وہ ایک طرح کا اجتہاد ہے، استدلال ہے، استنباط ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. لیکن ایک فاسد، یعنی قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہ ہو، اپنے من سے اور اپنی طرف سے کوئی قیاس آرائی کر دے، بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی اوٹ پٹانگ بات اس میں کہہ دے، ہم اس کو، ایسے قیاس کو ہم نہیں مانتے. یا کسی نے کوئی، مان لیجئے کسی کے پاس کوئی قرآن کی کوئی واضح دلیل نہیں تھی، کوئی واضح حدیث نہیں تھی، اس نے قیاس سے کوئی بات کہہ دیا، بعد میں کیا پتا چلا کہ واضح طور پر نص موجود ہے. یہ تو اہل علم کا کہنا ہے کہ لا قیاس مع النص، یہ باقاعدہ رول ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں. تو اگر نص موجود ہے، قرآن و حدیث کی واضح دلیل آ گئی، اب کسی نے قیاس کیا تھا، ہم ایسے قیاس کو نہیں مانتے. صریح نصوص کے خلاف اگر کسی نے قیاس کیا، ہم ایسے قیاس کو نہیں مانتے. تو یہ اجماع اور قیاس کے تعلق سے میں نے وضاحت کر دی. آگے انہوں نے کیا کہا؟ آگے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، فقہائے اعظام اور سلف صالحین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. اب یہ طعن و تشنیع کا الزام کس پہ لگایا؟ کہ اہل حدیث صحابہ پر، سب سے پہلے صحابہ کا نام لیا کہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی غلط بیانی ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں کہنا کہ یہ صحابہ پر طعن کرتے ہیں. بتائیے، جو اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سے سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے. پوری دنیا کے تمام مسالک میں صرف مسلک اہل حدیث ہے، صرف مذہب اہل حدیث ہیں جو صحابہ کرام کے فہم کو، ان کی فقہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ جیسا انہوں نے سمجھا ہے ہم اس سے باہر نہیں آتے. حتیٰ کہ اگر چاروں مسلک والے کسی پر متفق ہو گئے کسی مسئلے پر، لیکن صحابہ سے اگر ہم کو مل رہا ہے کہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، تو ہم صحابہ کے فہم کو، ان کی فقہ کو ہم اہمیت دیتے ہیں. جیسے میں نے کبھی مثال پیش کی تھی کہ اگر کوئی حاملہ ہے، مرضیہ ہے، رمضان میں روزہ چھوڑتی ہے، چاروں مسلک والے کہتے ہیں کہ وہ قضا کرے گی، لیکن صحابہ سے صحیح سند سے کیا ملتا ہے؟ ایک ہی بات ملتی ہے کہ وہ قضا نہیں کریں گے، وہ کفارہ دیں گے. ہم صحابہ کرام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. طلاق کا مسئلہ ہے، چاروں مذہب والے کہتے ہیں کہ 3 طلاق کسی نے ایک مجلس میں دے دیا، ہو گئی 3 طلاق، ہم نہیں مانتے اس کو. تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں. رکعت تراویح کا مسئلہ آگے انہوں نے پیش کیا، صحابہ کرام سے مل رہا 8 رکعت تراویح، ہم نہیں مانتے اس کے برخلاف جو ان لوگوں نے بنا کے رکھا. تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا تو منہج یہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے قرآن و حدیث، اس طرح سے ہم کو سمجھنا چاہیے. بلکہ وہ بڑی ہی معروف مشہور حدیث تاریخ اوسط کی جو روایت ہے، ہم اسے بار بار پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے 72 فرقے ہوئے امتوں میں، اور اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ ایک جماعت کون سی ہوگی جو جنت میں جائے گی، جو نجات پائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہ وہ جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ الزام لگانا اہل حدیث پر کہ وہ صحابہ کو جو ہے طعن کرتے ہیں، بتائیے بہت گھناؤنا الزام ہے. اہل حدیث، یہ کوئی جو ہے جھوٹا شخص، مکار شخص اس طرح کی بات کر سکتا ہے، کوئی سنجیدہ آدمی اس طرح کے الزام نہیں لگا سکتا معاذ اللہ کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. اچھا، اسی مناسبت سے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. سلفی بھی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو. سلفی کا مطلب کیا؟ سلف، یعنی جب ہم سلف کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں. تو ہم تو سلفیت اپنے آپ کو صحابہ کی طرف نسبت کر کے سلفیت اپنے آپ کو بولتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے. بہت غلط بات ہے.
اس کے علاوہ دفاع صحابہ پر، صحابہ کو نہیں مانتے. مودودی صاحب نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس میں دفاع صحابہ پہ خلافت و ملوکیت کا جو تفصیلی جائزہ اگر کسی نے پیش کیا تو اہل حدیث عالم نے. کس نے؟ حافظ صلاح الدین یوسف حافظ اللہ نے رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا. ایسے پوری تاریخ موجود ہے اہل حدیثوں کی دفاع صحابہ پر. تو صحابہ کرام کی فقہ کو ماننے پر جو ہے، اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اہل حدیث، صحابہ کرام کی فقہ کو لینے کی دعوت دیتے ہیں اہل حدیث، صحابہ کرام کے منہج کو لینے کی دعوت دیتے ہیں اہل حدیث، صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اہل حدیث، اور صحابہ کرام پر کوئی انگلی اٹھاتا تو دفاع کرتے ہیں اہل الحدیث. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ صحابہ پر تان کرتے ہیں تو بہت بڑا ظالم شخص ہے جس کی بات کرتا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ فقہائے اعظام اور سلف صالحین پر تان و تشنیع کرتے ہیں. فقہائے اعظام، بھائی کس فقیہ پر تان و تشنیع کیا ہے؟ ان کی مراد صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے. ہاں، یہی ان کی مراد ہے کہ اماموں کی تقلید مت کرو، دلیل آ جائے تو اس کو مان لو. اس کو یہ تان و تشنیع سے تعبیر کرتے ہیں. تو اہل حدیث کبھی بھی کسی بھی امام پہ تان نہیں کرتا ہے. وہ کوئی بھی امام ہے اور فقیہ ہے تو اہل حدیثوں کا کہنا ہے کہ ان سے آپ استفادہ کیجیے، ان کی جو محنت ہے، ان کا جو علمی ورثہ ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، لیکن آنکھ بند کر کے تقلید مت کیجیے. اگر دلیل واضح طور پہ ملتی ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے، دلیل واضح طور موجود ہے تو دلیل کی بالادستی ہوگی، ہم دلیل کو مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے. تو اس کو یہ لوگ تان و تشنیع سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے عیسائی لوگ ہیں، مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا بولتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مسلمان نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح عیسائی لوگ مانتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں. لیکن اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے نا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسائی جس طرح مانتے ہیں اس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اب وہ لوگ کہیں گے، کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے نبی کو نہیں مانتے. ہم تو مانتے بھائی، لیکن جس طرح تم منوانا چاہتے اس طرح ہم نہیں مانتے. ایسے یہ مقلدین کا مسئلہ ہے. یہ ائمہ کو جس طرح منوانا چاہتے ہیں اس طرح ہم کیوں مانیں گے بھائی؟ ہم ائمہ کو مانتے ہیں ان کا، بلکہ انہوں نے جس طرح سے اپنا تعارف پیش کیا ہے، انہوں نے خود کا سارا ائمہ نے کہا کہ بھائی ہماری بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہے تو ہماری بات چھوڑ دو، قرآن و حدیث کو فالو کرو. تو جس طرح سے انہوں نے کہا ہے اپنے بارے میں، جس طرح سے انہوں نے تربیت دی ہے، ہدایت دی ہے کہ کس طرح سے ان کی علمی باتوں سے استفادہ کرنا ہے، جو انہوں نے گائیڈ لائن دی ہے، اسی حساب سے ان کو مانتے ہیں. اور آپ جناب کیا معاملہ ہے آپ کا؟ آپ تو واضح طور پر لکھتے بھی ہو کہ اس مسئلے میں حق امام شافعی کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اس لیے ہم کو وہی ماننا پڑے گا. اپنے امام کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے. تو بہرحال یہ کہنا کہ ائمہ پہ تان و تشنیع کرتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے. ہم نے کوئی تان و تشنیع کیا. اچھا، یہ صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے صحابہ کا ذکر کیا. دیکھیے یہ ان کی تقلید کا مسئلہ یہ ہے کہ تقلید میں اتنے زیادہ آگے جا چکے کہ اگر کسی صحابی کی بات ان کے مسلک کے خلاف جاتی ہے تو یہاں تک کہ ان لوگوں نے لکھ دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ تھے. یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح کا بھی اسٹیٹمنٹ کا ملتا ہے، اس طرح کا بیان ملتا ہے کہ وہ غیر فقیہ تھے. یعنی غیر فقیہ بول کے ان کی روایت کو، ان کی بات کو جو ہے کنارے کر دینا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تان و تشنیع نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اہل حدیث نے تو کبھی نہیں کہا کسی صحابی کو کہ وہ غیر فقیہ تھے اور یہ کہ ان کی روایت کو یا ان کی رائے کو رد کر دینا. ایسا جو ہے اہل حدیث کا بالکل نہیں پایا. یہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے. یہ الٹا ہم کو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پر جو ہے تان و تشنیع کرتے ہیں. تو ائمہ کے بارے میں بھی دیکھیے، ان کے یہاں آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں نے ائمہ کے بارے میں کتنی زبان درازی کر رکھی. بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں تو حدیث گڑھ دیا ہے. کیا کہا کہ میری امت میں ایک امام پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا محمد بن ادریس، یعنی امام شافعی، وہو اضر علی امتی من ابلیس، میری امت پر وہ ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. بتائیے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کو ان لوگوں نے شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ اور امت کے لیے ضرر رسا قرار دے دیا، اور کہتے کہ ہم تان و تشنیع کرتے ہیں. آپ اماموں کو جو ہے شیطان سے بھی بدتر قرار دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم جو ہے، بھائی کسی نے جو ہے اصول کرخی میں تو لکھا ہوا نا کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو رد کرے تو اس پر جو ہے لعنت ہو. تو لعن تان آپ کر رہے ہو، تان و تشنیع آپ کر رہے ہو. جو آپ کے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف کوئی امام ہی بات کر دے، امام شافعی کوئی بات کر دے، آپ ان پہ لعن تان کرتے ہو، ان کو شیطان سے بدترین قرار دیتے ہو. اور ہمارے بارے میں جو ہے پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے ائمہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں. نہیں، ہم تو سارے ائمہ کی عزت کرتے ہیں. ہم تو 4 نہیں بلکہ 4 کے علاوہ بھی جتنے مجتہدین ائمہ ہیں
جتنے مفسرین ہیں محدثین ہیں ہم کہتے ہیں کہ سب کے اجتہادات سے استفادہ کرنا چاہیے اور سب کے دلائل کو سامنے رکھنا چاہیے اور جو بات قرآن و حدیث سے سب سے قریب تر ہو اسے لینا چاہیے. یہ ائمہ پر تان و تشنیع نہیں. تان و تشنیع کی ضرورت ہم کو کیوں ہے جب ہم نے دلیل قرآن و حدیث کو بنایا ہے؟ آپ منطقی اعتبار سے سوچئے کہ ائمہ پر تان و تشنیع کی ہمیں حاجت کیوں ہے, ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم جب قرآن و حدیث کو دلیل مانتے ہیں, صحابہ کرام کے فہم کو ہم حجت مانتے ہیں, تو اب ان سب کو دلیل ماننے کے بعد ائمہ کو برا بھلا کہنے کی کوئی وجہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی وجہ نہیں. وجہ تو ان کے پاس ہے کہ انہوں نے کہ بعض ائمہ کو بٹوارا کر دیا کہ ان کو مانیں گے دوسروں کو نہیں مانیں گے. تو آپ کے پاس وجہ ہے تان و تشنیع, ہمارے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہے. نہ ہم نے تان و تشنیع کی ہے, آپ کے پاس وجہ بھی ہے تان و تشنیع کی اور آپ نے تان و تشنیع کی بھی ہے. آپ نے شیطان سے بدتر پتہ نہیں کیا کیا کہا ائمہ کو, بلکہ ائمہ اربعہ میں سے بھی دوسروں کو کیا کچھ کہا آپ نے. تو اس لیے اہل حدیث کو بدنام کرنا یہ بہت غلط بات ہے. آگے انہوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں. آگے کہا کہ تقلید کو شرک جانتے ہیں. بھائی کس تقلید کو شرک جانتے ہیں؟ کس اہل حدیث نے کہا ہے کہ بھائی تقلید کرنا شرک ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم کہ کسی نے کہا کہ تقلید کرنا شرک ہے. ہاں کسی اہل حدیث نے یہ کہا ہوگا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی بھی امام کے بارے میں کہ یہ ایک شخص کو ماننا ہے چاہے ان کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہی کو نہ ہو, کیسا بھی کہہ دیں, انہوں نے کہہ دیا تو بات ختم, اب اس کے آگے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, کوئی نہیں, یعنی پوری طرح سے ان کو رب بنا لیا. اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ رکھے گا تو اہل حدیث یا کوئی اس پر کہہ سکتا ہے تو یار شرکی عقیدہ ہے کہ آپ نے کسی امام کو یہ درجہ دے دیا کہ قرآن میں آئے, حدیث میں کہیں بھی آئے, ہم سے کوئی لینا نہیں, ہمارے امام نے کہہ دیا بات خلاص. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو ایسے شخص کے بارے میں بہت سخت الفاظ لکھے ہیں. میں یہاں پیش نہیں کروں گا, آپ جا کے سرچ کر کے دیکھ لیں, میرا ایک پورا آرٹیکل ملے گا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے تو شرک سے بھی بدترین, یعنی لفظ شرک سے بھی بدترین, یعنی اس لفظ شرک سے بھی بھاری الفاظ استعمال کیا انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, اور اس کی سزا بھی بیان کر دی کہ ایسے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جو اس طرح کا عقیدہ رکھیں, اس طرح کا سوچ رکھیں کہ ایک امام نے جو کچھ کہہ دیا ختم, اس کے آگے کچھ نہیں سوچنا ہے. تو اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا نا کہ ان کا کہا ہوا حرف آخر ہے, ان کی کہی ہوئی بات کے آگے نہ ہم قرآن سنیں گے نہ حدیث سنیں گے نہ کسی کے امام کی بات نہیں سنیں گے. ہاں تو اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھے تو ایسے کے بارے میں, ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے کوئی اہل حدیث کی بات مل سکتی ہے کہ انہوں نے شرک کہا. لیکن ایسے جنرل کہ جو بھی تقلید کرتا ہے وہ مشرک ہے یا تقلید کرنا شرک ہے. تقلید کو حرام کہا ہے اہل حدیث نے, لیکن تقلید کو شرک نہیں کہا ہے. وہ خاص لوگوں کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے, جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ خاص لوگوں کے بارے میں کہ اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو مرتد ہے, اور پھر بہت کچھ انہوں نے کہا ہے, جا کے آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں. آگے انہوں نے لکھا کہ تراویح 8 رکعت کے قائل ہے. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے کہ ہم 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں, وتر کو ملا لیں تو 11. تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ اس چیز کو پتہ نہیں کیسے آپ نے برائی کے سیاق میں آپ نے پیش کر دیا کہ یہ کوئی برائی ہے, یہ کوئی بری چیز ہے. بھائی 8 رکعت تراویح کے تو صحابہ کرام قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں, یہ تو اچھی خوبی ہے ہماری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اب جس کو اگر اطمینان نہیں ہے وہ آ کے بحث کر لے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 8 رکعت ثابت ہے, بلکہ خود علماء احناف نے بھی کتنا, میری پوری کتاب ہے مسنون رکعات تراویح, میری ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پوری کتاب ہے میری اس موضوع پہ, ہمارے سینٹر سے چھپ بھی چکی ہے. اس میں ہم نے خود علماء احناف کے, حنفی علماء کے کتنے اعترافات ذکر کیے ہیں, ان کے کتنے اقوال ذکر کیے, انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ بھائی 8 رکعت تراویح یہی سنت ہے. تو جب سنت کا اعتراف آپ لوگوں نے خود کر کے رکھا ہے, اس کے باوجود بھی آپ یہ اس کو گمراہی کے طور پہ گنا رہے ہیں کہ اہل حدیث کا عقیدہ, اور عقیدے میں آپ گنا رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ خراب ہے. یعنی جو 8 رکعت تراویح کا قائل ہے اس کا عقیدہ خراب ہے. حالانکہ 8 رکعت تراویح کے برخلاف, یعنی 8 رکعت تراویح کو غلط کہنے والا میرے خیال سے کوئی, یعنی جو معتبر ائمہ محدثین ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ 8 رکعت تراویح پڑھنے والا بد عقیدہ ہے, کوئی برا شخص ہے. مجھے تو کسی بھی عالم کا حوالہ نہیں معلوم جس نے یہ کہا ہو. یہ تو یہ ان کی ویب سائٹ پہ مل رہا ہے کہ 8 رکعت پڑھنے والا جو ہے گمراہ ہے, بد عقیدی, میں ان کو بد عقیدگی میں حضرت گنا رہے ہیں 8 رکعت تراویح کو. اور یہ تراویح جو 20 رکعت کی, یعنی جس کو یہ اپنا کے رکھے ہیں, جس پہ دعویٰ کرتے ہیں یہ اجماع ہے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ 20 رکعت تراویح کا قول اور ائمہ سے تو بہت دور کی بات ہے, الگ چیز ہے. یہ 20 رکعت تراویح سنت ہے, اس پر یہ خود ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا حوالہ دے سکتے ہیں. نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حوالہ دے سکتے, نہ امام شافعی رحمہ اللہ کا حوالہ دے سکتے, نہ امام مالک رحمہ اللہ کا, نہ امام احمد رحمہ اللہ کا. ان چاروں میں سے کسی نے بھی 20 رکعات تراویح کو سنت نہیں کہا کسی نے. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے تو کوئی قول نہیں ہے,
किसी भी मोतबर किताब में कोई मनकूल नहीं है, बल्कि उनके जो शागिर्द इमाम मोहम्मद, उन्होंने क़याम रमज़ान मुअत्ता इमाम मोहम्मद में जिस तरह से उन्होंने नकल कर रखा है, उससे तो ये साबित होता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी जो है 8 रकत तरावी के कायल थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बेले तो बिल्कुल, इमाम मालिक तो 8 रकत, उनकी कई हवाले उनके हमारी किताब में तफसील दे सकते हैं, वो 8 रकत ही के कायल है इमाम मालिक रहमतुल्लाह। रहे इमाम शाफी रहमतुल्लाह, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा है कि जो वो पसंदीदा तादाद है जिसमें रकतें कम हो, क़याम लंबा हो। अब अगर कोई जो जितनी रकतें लंबा करता है, जितनी रकतें कम करेगा, इमाम शाफी उसको बोलते हैं। उन्होंने 20 का अदद नहीं कहा है कि 20 ही जो है बेहतर है। हाँ, 40 के मुकाबले में अगर कोई सवाल करेगा तो इमाम शाफी की 40 के मुकाबले में कहेंगे कि 20 रकत 40 से बेहतर है, लेकिन 20 के मुकाबले में कोई 8 कहेगा तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के उसूल से वो 8 रकत तरावी 20 रकत तरावी से बेहतर करार पाएगी। इमाम अहमद का कौल देखे तो उन्होंने तो कोई फैसला ही नहीं किया, उन्होंने कहा ये नफिल है, जितना चाहे आदमी पढ़ ले। तो चारों में से कोई भी कायल नहीं है 20 रकत तरावी का। और ये 20 रकत तरावी को सुनना तो पता नहीं क्या अकीदा समझ के बैठे हुए हैं, और जो 8 रकत तरावी पढ़ता है उसको जो गलत कहते हैं। बहरहाल तफसील के लिए आप हमारी किताब मस्तून रकात तरावी देख सकते हैं। आगे का वगैरह वगैरह। आगे इन्होंने लिखा है कि अगर इनकी लड़कियों के अकायद भी इसी तरह के हों तो उनसे शादी ना करना चाहिए। तो बहरहाल ऐसा कोई अकीदा अहले हदीस का नहीं है। इसमें से जितने इन बातें इन्होंने कही है उसमें सिर्फ एक ही बात सही है कि 8 रकत तरावी के कायल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारी बातें बेबुनियाद हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि ऐसे इमाम के पीछे जो मज़कूर अकायद रखता हो, वाजिबात और फ़राइज़ में दूसरे मज़हब वालों की रियायत ना करता हो, वाजिबात और फ़राइज़ में दूसरे मज़हब वालों की रियायत ना करता हो। दूसरे मज़हब वालों से वाजिबात और फ़राइज़, देखिए अहले हदीस जो है वाजिबात और फ़राइज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रियायत करेंगे, किसी मज़हब की कोई रियायत नहीं करेंगे। अहादीस से क्या साबित है, कुरान और हदीस से क्या साबित है, उसकी रियायत करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का जो तरीके नमाज है, कोई चाहे हनफी हो, शाफी हो, कोई भी शख्स हो, वो अहले हदीस के पीछे अगर नमाज पढ़ेगा तो ये नहीं कह सकता कि हम किसी चीज़ से महरूम हो गए। लेकिन ये लोग जो ना जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं, अगर अहले हदीस इनके पीछे जाके नमाज पढ़ता है तो कई चीज़ों से महरूम हो जाता है। इनके यहाँ देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे अइम्मा इनके यहाँ तादील अरकान नहीं करते, जो कि वाजिब, उसके बगैर नमाज नहीं होती है। ये बात अच्छी तरह से याद रख लें कि जो शख्स तादील अरकान नहीं करेगा, यानी ठीक ठाक से रुकू और सजदा इत्मीनान के साथ करना, जो इस तरह नमाज नहीं पड़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, उसके पीछे नमाज भी जायज़ नहीं है। तो इनके अइम्मा, ये हनफी अइम्मा ऐसे बहुत नज़र आ जाते हैं जो तादील अरकान नहीं करते, जिसकी बुनियाद पर उनकी नमाज जायज़ नहीं होती। आपको सबूत देखना जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए इनकी रकात तरावी, आपको कई ऐसे इमाम मिल जाएंगे 20 रकत पढ़ने वाले, जितनी स्पीड में, और शबीना पढ़ने वाले इतनी स्पीड में पढ़ते हैं, रुकू सजदे का कुछ पता ही नहीं चलता, उनकी नमाज नहीं होती है, उनके पीछे वालों की भी नमाज नहीं होती है। तो ये अहले हदीस के बारे में कहते हैं कि वाजिबात फ़राइज़ में दूसरे मज़हब वालों की रियायत नहीं करते, ये खुद किसी की रियायत नहीं करते, ये किसी की रियायत नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की जो नमाज है उसके पीछे कोई भी नमाज, कोई मज़हब वाला नमाज पढ़ेगा, वो ये ब्लेम नहीं कर सकता कि हम जो है हमको नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये लोग जब नमाज पढ़ाते हैं तो ये दूसरों की कतन रियायत नहीं करते। आगे है खून वगैरह नाक़ज़े वज़ू चीज़ से वज़ू का एहतमाम ना करता हो, ऐसे इमाम की इक़्तिदा में नमाज ना पढ़ें। तो बहरहाल अहले हदीस जो है कुरान और हदीस के मुताबिक ही अपनी नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज सबसे ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक है। तो ये इस फतवे में जो इल्ज़ामात थे अहले हदीस पर, उसके ताल्लुक से चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने सुनने उसके मुताबिक अमल की तौफीक दे। आमीन। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।